यहाँ सिंध असेंबली आया हूँ एक मैसेज और यकजहती दिलवाने की to give a message of solidarity to the Sindh Assembly, solidarity to the office of the Speaker of the Sindh Assembly. जैसे कि पूरे पाकिस्तान को पता है, सिंध असेंबली वो असेंबली है जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास किया था। तो पहला असेंबली है जिसने ये अमल उठाया था। हमारा जो उस वक्त की लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसमें भी आगा साहब के रिश्तेदार मौजूद थे। स्पीकर सिंध असेंबली जो है, स्पीकर सिंध असेंबली एक किसी पीपल्स पार्टी का तो ओहदा नहीं है। Speaker of Assembly is a constitutional office. They're elected by the members of the House. और जब एक बाहर था, एक अफसोसनाक और शर्मनाक हमला किया गया सिंध असेंबली पे, सिंध असेंबली के स्पीकर का ओहदा पे, जब मुशर्रफ का बनाया अदारा में स्पीकर सिंध असेंबली को इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया। आगा सराज दुरानी साहब पाकिस्तान का एक बड़ा सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक भी रखता है और हमारा एक सीनियर representative है। It's his second term as Speaker of the Sindh Assembly. His father was also Speaker of the Sindh Assembly. His uncle was also Speaker of the Sindh Assembly. और जैसे मैंने कहा, this is not a position that he's been, this is a position that's selected by the whole House. ये बड़ा अहम ऑफिस है। And for the Bureau of Political Engineering to arrest the Speaker of the Sindh Assembly in Islamabad on trumped up charges is highly condemnable. I object, I condemn in the strongest possible words. और हम सब जानते हैं कि नैब का जो assets beyond means का इल्ज़ाम है, वो वैसा ही है जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर कोई बेचारा बेगुनाह शख्स को पकड़े, उस पे कुछ चर्च डाल दे या 2 बोतल शराब और अंदर मत करे। ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का इल्ज़ाम है, किसी पे भी लग सकते हैं। And there is no one law for every Pakistani. अगर आगा साहब स्पीकर सिंध असेंबली पे ये सिर्फ इल्ज़ाम पे आप उठा सकते हो, सबूत तो नहीं था। अगर सबूत होता वो पेश करते। अरेस्ट के बाद घर पे रेड करना यही पैगाम देता है कि कोई सबूत नहीं था। वो ये बाद में अरेस्ट करने के बाद सबूत ढूंढने रेड करवाया, या आप सबूत को, एविडेंस को फॉल्सिफाई करना, प्लांट करना जैसे आप पहले भी करते थे, वो करना, ऐसे आप मैसेज दे रहे हो। और फिर जिस तरीके से चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हमारा सकाफत, हमारा मजहब और इंसानी हुकूक के खिलाफ है। जिस तरीके से औरतों को, बच्चों को यरगमाल किया गया, बदतमीजी की गई, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी कंडेम किया, सिंध का चीफ मिनिस्टर ने भी कंडेम किया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چیئرمین نیب نے آج تک اس ویری سیریس ایکوزیشن پہ، اس وائلیشن آف ہیومن رائٹس پہ، اس عورتوں کے خلاف تشدد پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. اس خاموشی سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ the chairman NAB condones such actions. میں ایک بار پھر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیئرمین نیب اپنا انویسٹیگیشن کرے، اپنے آفیسرز کو اکاؤنٹیبل کرے، ورنہ ہمیں اس کا انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا، ہمیں اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. یہ کسی بھی جمہوریت میں، کسی بھی سوسائٹی جو رول آف لا کے تحت اور پہ چلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. I have to ایک بار پھر emphasize کہ the National Accountability Bureau should not be used for political engineering. It was founded for political engineering. میں جانتا ہوں یہ کالا قانون ہے، اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اپنا مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے. یہ ہمارا بھی ایک قسم کی فیلنگ ہے کہ ہم نے نیب میں کوئی ریفارم یا یہ مشن کو پورا نہیں کر سکے. نیب ایسا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس پہ اگر آپ فرشتہ بھی نیب چیئرمین بنا دے تو پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام ہی ہوگا، کچھ اور نہیں. اینڈ یہ بہت افسوسناک بات ہے دیٹ کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہے آج بھی 2019 میں آج تک پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہا ہے. آپ ہمارا یہ جو بے نامی اکاؤنٹس کیس ہے اس کو ذرا دیکھ لیں، اس میں کیا ہوا، وہ کیا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہی ہے. الیکشن کے دوران اس قسم کی کیس پہ سو موٹو لینا، وہ اس کا ریشنل کیا ہے؟ سلیکنس ان این انویسٹیگیشن کی وجہ سے، سلیکنس کی وجہ سے سو موٹو بھی لیا گیا اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی پہ سو موٹو لیا گیا. میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ سلیکنس آف انویسٹیگیشن ڈز ناٹ فال ود ان دا ڈومین آف سو موٹو یا وائلیشن آف ہیومن رائٹس. اگر بنتا بھی تھا یہ کیس سلیک نہیں تھا، اس لیے اس کیس میں ایف آئی آر کاٹا گیا، پریلیمنری رپورٹ پیش کیا گیا، بینکنگ کورٹ میں کیس چل رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سلیک ہے؟ اگر یہ کیس سلیک ہے، اگر کوئی 2016 کا کیس سلیک کہا جاتا ہے تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس سلیک نہیں ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس سلیک نہیں ہے، اصغر خان کیس میں کوئی سلیکنس نہیں ہے. مگر یہ اچانک الیکشن کے درمیان، الیکشن کے دوران، جب میں نے گھوٹکی میں ایک پریس کانفرنس کیا، اس کا جواب میں اب سلیکنس آف دی انویسٹیگیشن کو ہیومن رائٹس کیس بنا دیتے ہو اور سو موٹو بھی لیتے ہو. مگر تاریخ کا بدترین ریگنگ آپ کو نظر نہیں آتا، انسانی حقوق کا دھجے اڑانا آپ کو نظر نہیں آتا، فریڈم آف دا پریس، فریڈم آف اسپیچ کو ختم کرنا آپ کو نظر نہیں آ رہا. سو موٹو اس پہ لیا جاتا ہے تو پیغام جاتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب اور بیلنسنگ کوئی رول آف لا کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اوپن کورٹ میں نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں نے بیلنس کرنا ہے، میں نے جے آئی ٹی بنانا ہے. یہ ایک بڑا برا میسج جاتا ہے. اور پھر اس جے آئی ٹی پہ آئی ایس آئی کو بٹھانا ایک غیر جمہوری پریسیڈنٹ ہے، ایک ان ڈیموکریٹک پریسیڈنٹ ہے، جو نہ صرف آئی ایس آئی کو پولیٹیسائز کرتا ہے، مگر جوڈیشری کو بھی پولیٹیسائز کرتا ہے اور جوڈیشری کو ملٹرائز کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا، مگر ہو گیا. اور جس طریقے سے
چیف منسٹر صاحب اور میرا جو آرٹیکل 10A کے مطابق ہمیں فری اینڈ فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے، اس رائٹ کو انڈرمائن کیا گیا. 6 مہینے سے ہمارا کردار کشی کی گئی، مختلف کورٹس میں مختلف فورمز کے سامنے ہمارے بارے میں بات کیا گیا، مگر ایک بار بھی نہیں، not even once did the Chief Minister of Sindh or myself have the opportunity to present our case before any court. کسی کورٹ نے ہمیں نوٹس بھی نہیں دیا تھا. ایسے تو رول آف لا نہیں چل سکتا ہے، ایسے تو انصاف نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اکیوز کو، کسی وٹنس کو، کسی کو سنائے بغیر ان کے خلاف یا ان کے حق میں بھی فیصلہ سنائے. ایسے تو نظام نہیں چل سکتا ہے اس ملک میں، جمہوریت میں. اینڈ ایک اور جو اب ناکشس انکانسٹیٹیوشنل ایفرٹ چل رہا ہے اس کیس کو پنڈی شفٹ کرنے کے لیے، یہ دس is a violation, an obvious violation of any جو بھی rule of law کو سمجھتا ہے، تھوڑا law پڑھے ہو. It's a violation of the concept of jurisdiction. Legally اگر آپ کا لیگل ایک کانسیپٹ ہے jurisdiction کا کہ جہاں وہ کرائم کیا گیا وہاں ٹرائل ہوگا، جہاں accused ہے وہاں ٹرائل ہوگا. لیکن پتہ نہیں یہ اتنا شوق ہے کہ پنڈی میں ہر بار ہمارا ٹرائل ہو. بھٹوز کے لیے تو ہمیشہ پنڈی میں کربلا برپا کیا جاتا ہے. ہم تیار ہیں، لیکن آپ اگر رول آف لا جمہوریت پہ چل رہے ہو تو رول آف لا تو فالو کرے. کوئی جسٹیفیکیشن، اگر کیس سندھ کا ہے، FIR سندھ کا ہے، سو اکیوزڈ سندھ کا ہے، بینک اکاؤنٹ سندھ کے ہیں، کمپنی سندھ کے ہیں، ٹرانزیکشن سندھ کے ہیں، مگر کیس پنڈی کا. پنڈی میں ایسا کیا ہے پتہ نہیں. ہاں بالکل. اور پورے قوم نے دیکھا کہ میرے ساتھ کیسا ناانصافی ہو رہا ہے، کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے مجھے اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے. پورے قوم نے دیکھا، پورے قوم نے سنا کہ اوپن کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان ISI کا رہنما کو طلب کرتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ آپ نے کس کے کہنے پہ بلاول بھٹو زرداری کا نام JIT میں شامل کیا. اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا ہے. اسی ہیئرنگ میں پورے پاکستان کے سامنے، پورے لیگل فرٹرنیٹی کے سامنے، گورنمنٹ کے لائرز کے سامنے، اٹارنی جنرل کے سامنے، سارے ایکیوز کے لائرز کے سامنے اور پورے ملک کی جرنلسٹ کمیونٹی کے سامنے چیف جسٹس صاحب نے اپنا آرڈر سنایا. اس نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو بے گناہ ہے. بلاول بھٹو کا نام JIT سے اور ECL سے ایکسپنج کیا جائے. اور پھر جب ریٹن آرڈر آتا ہے جو شاید کسی اور نے لکھا ہوگا، اس میں یہ سینٹنسز تھے ہی نہیں. اور پھر میں بڑا احترام کے ساتھ کہتا ہوں، میں حیران ہوں کہ کیسے جب ریویو میں ہم جاتے ہیں ایک جج صاحب فرماتا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں، یہ بات ہوا ہی نہیں، آپ نے غلط سمجھا. پورا میڈیا نے رپورٹ کیا، اس دن سے لے کے آج تک کسی کورٹ کی طرف سے کوئی کلیریفیکیشن، کوئی ریبٹل. سب سے ایکٹیو جو میڈیا سیل ہوتا تھا وہ سپریم کورٹ کا میڈیا سیل ہوتا تھا، لیکن اس خبر پہ کوئی کانٹرڈکشن، کوئی ریبٹل نہیں آیا، کوئی کلیریفیکیشن نہیں آیا. تو پھر یہ میرے لیے اٹس ویری ابسرڈ. میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف غلطی ہو سکتا ہے، انسنٹ مسٹیک ہو سکتا ہے.
اور میں ایک بار پھر بڑا احترام سے بڑا رسپیکٹفلی آنریبل سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بڑا مہربانی اپنا ریکارڈ سے اپنا ٹیپس جو موجود ہے اپنا ٹرانسکرپٹس جو موجود ہے ان کو آپ ذرا پھر سے دیکھ لیں بیکاز دس ول گیو اے ویری بیڈ میسج ٹو پاکستان. This will undermine the credibility of the institution of the judiciary. اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں, میں ایک جمہوری پاکستان چاہتا ہوں جہاں جمہوریت مضبوط ہو. جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا کورٹس جو ہے مضبوط اور آزاد ہو, خود اپنے فیصلے کرے. Justice should be done and it should also be seen to be done. چیف جسٹس کھوسا صاحب نے ریسنٹلی کہا ہے کہ سچ کا سفر شروع ہے سپریم کورٹ, تو امید ہے کہ اس بات سے سچ کا سفر شروع ہوگا. As I've said, میں نے to reiterate کہ we want to see a strong judicial system in Pakistan. We want to see a strong, free, fair, impartial judiciary in Pakistan. اور یہ سفر کیجیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سفر کیا ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی سفر کیا, ہم آج بھی جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دے شوڈ ناٹ بی دس امپریشن, یہ بہت ڈینجرس امپریشن ہے اور یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے, اسپیشلی ود پاکستان's ہسٹری. ہمارا ہسٹری ایسا ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹر آیا ان کو عدلیہ کی طرف سے کلین چٹ ملی, سپورٹ ملا. تو جیسے ہمارا بیکاز آف آر ہسٹری وی کانٹ افورڈ دس امپریشن that the courts still today support political engineering. Yeah, the courts would even think about being part of a conspiracy against the 18th Amendment. یہ impression بھی نہیں جا سکتا, میں جانتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا. ہمارا بڑا آنریبل ججز ہے جن کا بڑے اچھے ریپوٹیشنز بھی ہے, اور ان کے فیصلے سے انشاءاللہ تعالی ان کا عزت میں اور اضافہ ہوگا, اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ جمہوریت کے حق میں ہوں گے, ان کے فیصلے جو ہے وہ 18ویں آئین اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے حق میں ہوں گے, بیکاز یہی جوڈیشری کو مضبوط کر سکتا ہے. بیکاز جیسے میں نے پہلے بھی کہا, جسٹس should not only be done, justice should be seen to be done. And for justice to be seen to be done, we can't have this discrepancy. There can't be so much difference between a verbal order and a written order, yeah, a short written order and a final written order. This difference can't be there. And if there is to be a difference, if there is going to be a complete opposing views between a written order and a short order and a final order, yeah, a verbal order and a final order, تو پھر آپ سب سائڈس کو موقع دو درمیان میں کہ we found something else, we've changed our mind, and آپ پھر سے سنائے. اور you can't just ایک رات آپ کسی کو بے گناہ کرا دیتے ہو اور ریٹن آرڈر میں پھانسی کا سزا دلا دیتے ہو. ایسے رول آف لا کا سسٹم چل نہیں سکتا ہے. اور یہ صرف ہمارا کیس میں تو وربل آرڈر کا ہے اور ریٹن آرڈر کا ہے. اگر آپ یہ دوسرا کیس جو ہے جو پولیس کیس ہے جس پہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بھی سنایا, اس پہ بھی میں حیران ہوں. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 18ویں آئین کے خلاف فیصلہ ہے, یہ حملہ ہے ڈیولوشن پہ. پولیس کے جو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے پروونشل سبجیکٹ ہمیشہ سے رہا ہے. اور ان دی سپریم کورٹ شارٹ آرڈر انہوں نے یہ مانا بھی, انہوں نے کہا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, مگر اور اس کے مطابق ہم نے ایکشن بھی لیا, ابھی بھی کام کر رہے ہیں پولیس ریفارمز پہ. لیکن پھر ریٹن آرڈر میں کچھ اور بات آتی ہے کہ نہیں جی ایکچولی یہ فیڈرل بھی اس پہ لیجسلیٹ کر سکتی ہے. تو دس obviously we do not agree. یہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا 18th امینڈمنٹ اور 18th امینڈمنٹ سے پہلے اس کے خلاف ہے, اور ہم ریویو میں جائیں گے. لیکن میں سیاسی جدوجہد بھی لگاؤں گا, میں عوام تک پہنچاؤں گا یہ بات کہ مختلف سیاسی جوڈیشل ہر جگہ سے 18ویں آئین جمہوریت پہ ان کے حق پہ حملے ہو رہے ہیں.
جیسے کہ ہمارا NICVD, JPMC, NICH کے ہاسپٹلز جو سندھ کا پیسہ سے, سندھ کی محنت سے آج دنیا کے بہترین ہاسپٹلز ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی, جرنلسٹ کو بھی, سیاستدان کو بھی, آپ جا کے 2007 کا NICVD کو دیکھے, 2007 کا JPMC کو دیکھے, 2007 کا NICH کو دیکھے اور 2018 کا ان ہاسپٹلز کا کمپیریزن ذرا کریں. 2018 میں NICVD دنیا کے سب سے بڑا دل کا علاج کا ہاسپٹل ہے, جہاں آپ کو مفت علاج ملتا ہے. کراچی سمیت پورا سندھ میں نے ان کا چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز کھولے ہیں. NICH کو بھی ہم نے بہت امپروو کیا ہے. JPMC کو ہم نے بہت امپروو کیا ہے, ورلڈ کلاس ہاسپٹل بنا دیا ہے, جہاں آپ کو سائبر نائف جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے تھرو مفت علاج کینسر کے لیے ملتا ہے, جو پورا دنیا میں صرف 200 مشینز ہیں اور ان میں سے 2 مشینز میرا JPMC میں. یہ سندھ کے ہاسپٹلز ہے, یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہ سندھ کے ہاسپٹلز ہے. ہم آپ کو ہمارے حق نہیں چھیننے دیں گے. ہم جوڈیشل ریویو میں جا رہے ہیں اور میں عوام کے پاس جا رہا ہوں. اس سازش کو ہم بالکل کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 30 ایئرس کے لیے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے جدوجہد کرے, اپنی جان دے دے, اس کا پارٹی منتخب ہو, ہم کنسنسس کے ساتھ 2/3 میجورٹی کے ساتھ, 2/3 میجورٹی سے زیادہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرے 18th امینڈمنٹ کی صورت پہ, اور پھر کوئی ان الیکٹڈ فرد, کوئی ڈکٹیٹر, کوئی آمر, کوئی اور ایک سٹروک آف دا پین سے ہمارا اتنا محنت ہے جس میں ہمارا خون شامل ہے, ہمارا پسینہ شامل ہے, اس کو ایک سٹروک آف دا پین سے ختم کرے. یہ نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی 18th امینڈمنٹ پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انسانی حقوق پہ, معاشی حقوق پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ایک نظریاتی پارٹی ہے اور ہمارا نظریہ آپ کے سامنے ہے. ہم اس نظریہ پہ 3 نسل سے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم جمہوریت پسند جماعت ہے, ترقی پسند جماعت ہے, اور ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں. میں نے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں دہشت گردوں کو للکارا, دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور شہادت قبول کی. اور جب سے میں سیاست میں ہوں, میں دہشت گردوں کے خلاف, کالعدم تنظیموں کے خلاف اپنا آواز اٹھا رہا ہوں. اور نیشنل ایکشن پلان کی عمل کے لیے میں کب سے آپ سب کے سامنے بور ہوئے ہوں گے, میں کتنے بار نیشنل ایکشن پلان کی جو عمل ہے اس پر بات کرتا آ رہا ہوں. اور اوبیسلی یہ عجیب میسج جائے گا دنیا کو, کہ دنیا کو کیا, آپ اپوزیشن کو کیسے کنونس کریں گے, آپ اپنے اپوزیشن پارٹیز کو کیسے کنونس کریں گے کہ حکومت سیریس ہے یہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا یا کالعدم تنظیموں کے خلاف قدم اٹھانا, جبکہ ہم جانتے ہیں یہ آپ کے ایلائز تھے الیکشنز میں. نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی صرف اور صرف PTI کو مدد کرنے کے لیے کی گئی الیکشن میں, جہاں کالعدم تنظیموں ری برانڈ کر کے الیکشنز میں ان کو لایا گیا تاکہ PTI کو سپورٹ ملے. اگر اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے اپوزیشن کے لیے, اگر آپ اپوزیشن کو اریسٹ کر سکتے ہو, اپوزیشن کو اتنا آسانی کے ساتھ ٹرائل کر سکتے ہو, اپوزیشن کو چھوڑے, جو بھی کرٹک ہے اس حکومت کا, چاہے وہ اپوزیشن کے سیاستدان ہو یا چھوٹا سا بلاگر ہو یا فاٹا سے تعلق رکھنے والا ہو, ایک نوجوان ہو, پورا اسٹیٹ اپیراٹس اس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ہم کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ بینڈ آرگنائزیشنز کے لیے NRO, بینڈ آرگنائزیشنز کے لیے امیونٹی, بینڈ آرگنائزیشنز کا کورٹ میں بھی کوئی ڈیٹ نہیں ملتا, کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہ ہو, مگر آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, اس ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھا سکتے ہو. یہ کیسا ہو سکتا ہے
کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور صدر زرداری کو ایک فون کال پہ سزا سنا سکتے ہو، مگر کلدن تنظیموں جو میرے قوم کے بچوں کو مارتے ہیں اور باقی ملکوں میں جا کے دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 بار منتخب وزیر اعظم آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں ہے، بیمار ہے مگر جیل میں ہے، مگر آپ کلندن تنظیموں کو اریسٹ نہیں کروا سکتے ہو؟ اسپیکر سندھ اسمبلی کو جھوٹے الزام، ایسٹس بیونڈ مینز جیسا جھوٹے الزام پہ اسلام آباد سے اریسٹ کروا سکتے ہو؟ اب کیا کوئی کلندن تنظیم کو آپ ایسٹ بیونڈ مینز پہ اریسٹ نہیں کر سکتے ہو؟ ان کے ایسٹس کہاں سے آتے ہیں؟ اس پہ ذرا جے آئی ٹی بٹھائے۔ یہ بہت مشکل سوال ہے، اس سوال کا جواب آنا چاہیے۔ اس لیے ہم کلندن تنظیموں کا مقابلہ کسی پریشر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، کسی انڈیا کی دھمکی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، کسی امریکہ یا جرمن کی فون کال کی دھمکی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جد و جہد کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور کب سے کر رہے ہیں؟ کل بھی یہ ہمارا مطالبہ تھا اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرو، پاکستان کو بچاؤ۔ اور obviously حکومت کی نیت پر شک ہوگا، obviously حکومت کی نیت پر شک ہوگا۔ اگر ہمارا جو وزیر اعظم ہے اپوزیشن کے خلاف تو بات کر سکتا ہے، اپوزیشن کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے، مگر کلندن تنظیموں اور مودی کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا، کلندن تنظیموں اور مودی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، بس اپوزیشن اس کے نظر میں ہوتا ہے۔ یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے؟ آپ نے اپنا ملک کی وزیر اعظم بننا ہے، آپ نے اپنے ملک کے مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے، صرف آپ کا ذاتی یا سیاسی مخالفین کا نہیں۔ کاش ہم ان کے نیت پہ شک ہی ہوگا۔ الیکشن کے دوران جیسے میں نے کہا ملی مسلم لیگ کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ الیکشن کے دوران مختلف کلندن تنظیمیں تھے جو مین سٹریمنگ کے نام پہ صرف اس لیے لائے گئے تاکہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو، یہاں تک کہ HUM، میں ان کا قیادت کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، آرگنائزیشن کا نام، I feel like HUM کا جو آرگنائزیشن ہے، جو UN کا بینڈ آرگنائزیشن ہے، جو پاکستان کا کلندن تنظیم ہے، اس کا لیڈر اسد عمر صاحب کے ساتھ الیکشن کے دوران میڈیا کے سامنے آتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے پی ٹی آئی کا جوائن کرنا اور سپورٹ کرنا، تو پھر ہم کیسے قبول کریں کہ آج آپ کلندن تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے؟ ہم صرف تب قبول کر سکتے ہیں، ہم صرف تب مان سکتے ہیں جب آپ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دکھائے تو صحیح۔ ایک میرا پرانا ڈیمانڈ میں ہے، میں آج بھی ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا جوائنٹ پارلیمنٹری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی needs to be formed of both houses of parliament، جو ہمارا پورا جو ملک کا جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کا اوورسائٹ ہو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے تھرو۔ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کا چیک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی of both houses should check the implementation of the national action plan, and PTI has to distance themselves from past statements and actions in support of terrorist organizations, in support of banned organizations. They have to draw a line in the sand کہ وہ پرانا PTI تھا اور اب نیا PTI بن گیا ہے۔ We cannot afford, Pakistan cannot afford for our Prime Minister and our government to have this doubt hanging over their heads. I would specifically like to mention that there are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. One minister publicly met with banned organizations during the campaign, and still to this day believes
کہ اگر آپ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف بات کرتے ہو، اگر آپ دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہو، اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ جن آرگنائزیشنز نے بلوچستان سے لے کے فاٹا تک اس ملک کے بے گناہ عورتیں، اس ملک کے بے گناہ بچے کو قتل کیا ہے، ان کے خلاف ایکشن لو، تو پھر آپ ملک دشمن بیان کر رہے ہو. اس قسم کی ذہنیت اگر کیبنٹ میں ہے تو ہم نہیں مان سکتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے. دوسرا ایک منسٹر بھی موجود ہے جس کا ویڈیو وائرل کافی دفعہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تحریک انصاف کا حکومت ہوگا تب تک ایک اسپیسیفک بینڈ آرگنائزیشن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. Now, جب تک یہ ذہنیت کیبنٹ میں موجود ہے، ہم نہیں مانتے کہ آپ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہے ہو. اور ایک اور وزیر ہے جو کہ آپ سمجھے ایک ویٹرن ہے، جو ہر سلیکٹڈ گورنمنٹ میں وزیر بن جاتا ہے، ایک خاص ذہنیت کی ماؤتھ پیس ہے، ایک خاص ذہنیت، غیر جمہوری ذہنیت کی ماؤتھ پیس اور پروپیگینڈسٹ ہے، جس کا نہ صرف پاس سٹیٹمنٹس موجود ہیں، نہ صرف his attendance at band organizations events or rallies, but it is known, it is on the record about his involvement in training camps for band organizations. These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet تاکہ اپوزیشن، پاکستان کی اپوزیشن مانے کہ یہ لوگ سیریس ہے اور یہ واقعی ہی کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں. تب تک ہم نہیں مانیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنا کیس بہت صحیح طریقے سے ہم نے یونیفائی ہو کے، پورے اپوزیشن یونیفائی ہو کے پورا قوم کے سامنے اور پورا دنیا کے سامنے رکھ دیا. لیکن اب جیسے میں نے اپنا نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ we have shown we can talk the talk, it's time to walk the walk. پاکستان پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل، یہ میرا ذمہ داری ہے. We are in a democratic system جس میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہوں. میرے پہ یہ فرض ہے کہ میں گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل رکھے، ان کا ایکسیسز کو چیک کرے، ان کے جو حملے ہیں اپوزیشن کے خلاف، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، ان کو ایکسپوز کرے. اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ جو سلوک کیا جا رہے ہیں ان کے مخالفین کے ساتھ، اس کو ہائی لائٹ کرنا. ان کے جو وعدے ہیں، ان کے کمٹمنٹس ہیں، جو ان کا مینیفیسٹو میں بھی کمٹمنٹ تھا اور ابھی پبلکلی بھی ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہم کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے، لے رہے ہیں. I have to keep them accountable. And I can only believe that this government is serious about taking on extremism and banned organizations within Pakistan if they form the National Security Committee of both houses of Parliament, distance themselves from past actions and statements in support of terrorist and banned organizations, and remove the 3 ministers I referred to who have had unfortunate associations with banned organizations. یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی ہمارا وفاقی نظام کی مضبوطی کے لیے، ہمارا سروائیول کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے. It is important that we take on extremism. And it is also important that we strengthen our democracy, we preserve our human rights, we preserve our freedom of speech, our freedom to protest, and our economic rights. آپ سب کے سامنے جو حشر کیا جا رہا ہے ہمارا ملک کا معیشت کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے ہے. عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. گیس مہنگی، بجلی مہنگی، کھانے پینے کے اشیاء مہنگا، کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جا رہا ہے، اتنا انڈیسائسونیس ہے. ہمارا وزیر معیشت پہ کام کرنے کے بجائے اپوزیشن کے پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری جدوجہد
انسانی حقوق کا جدوجہد اور معاشی انصاف کے لیے جو جہد ہے وہ جاری رہے گا. اور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ اور مشن کو مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ سب کا بہت شکریہ. ابھی میں آپ کا سوال لوں گا لیکن میں جمیل سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوآرڈینیٹ کریں ہمارے لیے. چیئرمین صاحب یہ بتائے گا وکیل اور فرام ایکسپرٹ نیوز یہ بتائے گا کہ اس صورتحال خصوصاً نیب کی کارروائی اور آغا سراج درانی کی گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی سندھ کونسل کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, جس کے بعد ان نیب کی کارروائیوں کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا تھا. وہ احتجاجی تحریک آپ کی کہاں 2 ہفتے گزر گئے. اور دوسری بات یہ کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں, اچھی بات ہے. سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو 10 سال میں کراچی کا کچرا صاف نہیں کر سکی اور پانی نہیں دے سکی پینے کا. تھینک یو. جہاں تک آپ کی پہلی سوال کی بات ہے, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے احتجاج کا اعلان کیا تھا. ہم نے ملک کا مفاد میں اور ہمارا یونٹی کو انڈرمائن نہ کرنے پہ اس احتجاج کو ڈیلے کیا, لیکن ابھی تک وہ احتجاج اور سوچ ہم رکھتے ہیں, اور وہ سیاسی جدوجہد جس کا میں نے ذکر کیا وہ چلے گا. جہاں تک یہ سیاسی سوال تھا ہمارا سپوزڈ انکمپٹنس پہ, یہ جو غیر جمہوری طاقتوں کے ٹاکنگ پوائنٹس ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی, پیپلز پارٹی گورن نہیں کر سکتی, تو پھر آپ سندھ کے عوام سے یہ سوال کریں کہ تیسری بار ہمیں سب سے زیادہ سب سے بڑا مینڈیٹ کے ساتھ اتنے سارے ریگنگ کے باوجود, دھمکیوں کے باوجود, تشدد کے باوجود ہمیں تیسری بار کیوں منتخب کیا؟ انہیں اس لیے منتخب کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے نہ صرف پاکستان میں مگر سندھ میں تاریخ کے سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ اور اکمپلشمنٹس کی. آپ اگر سندھ کی بات کرتے ہوں تو ہمارے آپ جو بھی سیکٹر اٹھانا چاہیں, ہمارا حکومت آنے سے پہلے ریور انڈس پہ صرف پورا پاکستان کی تاریخ میں صرف 5 برجز بنے. ہمارے حکومت میں 5 اور برجز بنے. جس لائننگ آف دا کنالز 1800 کلومیٹرز آف لائننگز آف دا کنالز جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کی ہے, یہ تاریخی کامیابی ہے. واٹر پریزرویشن کے لیے یہ ایک انقلابی ایفرٹ تھا جو نظر نہیں آتا لیکن جو فائدہ ہے عام آدمی تک پہنچتا ہے. اگر کوئی صوبہ میں, آپ مجھے بتائیں, اگر کوئی صوبہ میں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو مفت دل کا علاج ملے, مجھے بتائیں. اگر کوئی اور صوبہ میں سائبر نائف ٹیکنالوجی کا مفت جو کینسر کا علاج جو صرف 200 مشینز ہے باقی دنیا میں اور مہنگا ترین علاج ہوتا ہے آپ کو ملتا ہے, آپ مجھے بتائیں. اگر کوئی اور صوبہ پیپلز پاورٹی ایریڈیکیشن پروگرام اپنا پیسہ سے چلا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں. بیکاز پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام جو ہے وہ سندھ حکومت وہ واحد پروونشل حکومت ہے جو BISP کے ساتھ ساتھ اپنا پاورٹی ایلیویشن پروگرام چلا رہی ہے جس میں 900,000 خواتین فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمارے کافی منصوبے ہیں, لیکن وفاق سندھ کی ترقی روکنا چاہتے ہیں. وفاق آپ کا پانی نہیں دیتا, آپ کو جو گیس آپ کا حق ہے آپ پیدا بھی کرتے ہو وہ بھی نہیں دیتے ہیں, اور جو پیسہ آپ کا ڈیو ہے 120 بلین روپیز از ڈیو فرام دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پیپل آف سندھ. آپ سوچے اس 120 بلین روپیز سے میں کتنا سکولز کھول سکتا تھا, میں کتنا ہاسپٹلز بنا سکتا ہوں, میں کتنا روزگار دے سکتا ہوں جو اس وقت اس ملک کا ڈیمانڈ ہے, میرے نوجوانوں کا ڈیمانڈ ہے. مگر یہ انکانسٹیٹیوشنلی سندھ کا حق چھین رہے ہیں, اس لیے وہ جانتے ہیں ہمیں ہمارا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, نہ ڈیولپمنٹ میں, نہ گورننس میں, نہ سیاست میں, نہ جمہوریت میں, نہ کسی فورم پہ. تو پروپیگنڈا اور غیر جمہوری طاقتوں کو استعمال کر کے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں, یہ کامیاب نہیں ہوں. بلوچ صاحب, اکرم بلوچ. اپوزیشن پر جو ہٹ کر رہی ہے وفاقی حکومت اور سندھ کے حق چھین رہی ہے, یہ الزامات اپنی جگہ پر ہیں, اور
और वो इसको भी इंजॉय कर रही है वफाकी हुकूमत, बड़े फख्र से मतलब इंजॉय कर रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन की जो जाराना पॉलिसी है वो सामने क्यों नहीं आ रही है, जबकि यहाँ सिंध असम्बली में भी पीटीआई ने अपनी जाराना पॉलिसी को अपनाया है। तो क्या इसी तरह इंजॉय करती रहेगी, हिट भी करती रहेगी, हुकूक भी छीनती रहेगी वफाकी हुकूमत, और अपोजिशन और खासतौर पर पीपल्स पार्टी खामोशी इख्तियार करेगी? एक तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी खामोशी इख्तियार कर रही थी। अगर कोई है जो जमहूरियत के लिए, 18वीं आइन के लिए और छोटे सूबे के हुकूक के लिए, ना सिर्फ इलेक्शन में मगर इलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा सबसे लाउड आवाज़ उठा रहा है, तो वह मैं हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हूँ। पार्लियामान में हमारा एहतजाज और स्पीचेस जहाँ हो सकते हैं हम होते हैं, लेकिन वहाँ वो सही तरीके से हाउस को नहीं चला रहे हैं। हम पार्लियामानी एहतराम और अदब के साथ हाउस को चलाना चाहते हैं, इस तरीके से जिस तरीके से अपोजिशन यहाँ सिंध में चलाना चाह रहे हैं, जहाँ वो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमारा सकाफत का, हमारा ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं चल सकता है जमहूरियत। लेकिन मैं आपको री एम्फसाइज करना चाहूँगा, हाँ, हमने इस हुकूमत को वार्न किया है कि 18th अमेंडमेंट हमारे लिए रेड लाइन है। आप 18th अमेंडमेंट के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जद्दोजहद करने के लिए। हम ये सारे ऑप्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है। ऑब्वियसली जब इंडिया के साथ ये जंग का खतरा था, उस वक्त हमने थोड़ा सा पॉज बटन प्रेस किया था, मगर इट लुक्स लाइक कि वज़ीर आज़म को ये नेशनल यूनिटी का ज़रूरत ही नहीं था। तो हम अपना काम, अपना जिद्दोजहद, अपना नज़रिया की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कामरान नज़ीर भाई प्लीज चेयरमैन साहब, एक तो पहले आपकी लीडरशिप पर बेनामी अकाउंट्स के केसेस बने, फिर उसके बाद स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये बातें आ रही हैं कि सिंध कैबिनेट के जो 4 मिनिस्टर हैं उनको भी बेनामी अकाउंट्स के सवाल करवाने, तो फिर हम चले जाते हैं। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज अगर आपने जाना है प्लीज जाए, अगर आपने जाना है प्लीज जाए, लेकिन बारी बारी में सवाल पूछेगा। ऐसे आई कांट आंसर द क्वेश्चंस ऑल एट वंस। प्लीज कंटिन्यू। सवालों के जवाब खबर कामरान नहीं है क्या यार, जो आप कह रहे हैं कि साफी नहीं है, क्या उसको निकाल दें? उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बेनामी अकाउंट केस में उनका भी नाम आ गया है, और सिंध में जो पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली तकरीबन 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनके नैब में केसेस चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, कोई दबाव? मैंने वैसे कोई ऐसा 4 वजीर का या एसेट्रा का नहीं सुना था, लेकिन मैं ये वाज़ेह पैगाम दे दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से लेके क़यादत तक 18वीं आइन की दिफा करने के लिए, जमहूरियत की दिफा करने के लिए, इंसानी हकूक़ की दिफा करने के लिए, हमारे माशी हकूक़ का दिफा करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। हम जेल भरो तहरीक चलाने के लिए तैयार है। हम आपके जेले से नहीं डरते, आपके धमकियों से नहीं डरते, आपके प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से नहीं डरते। आप कब सीखेंगे? हम अपने सूले पे खड़े रहेंगे, हम जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हम अवाम के लिए जिद्दोजहद करेंगे। थैंक यू। बुगैरी साहब, अच्छा ये फरमाइए कि पंजाब में सीनियर वजीर गिरफ्तार होते हैं तो वो रिजाइन भी दे देते हैं, इंसाफ के लिए तैयार भी हैं, तो सिंध से अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो आपको जमहूरियत खतरे में क्यों नजर आती है? दूसरा, अगर अदालतें पाकिस्तान की हैं तो जेआईटी की तहकीकात सिंध में हो या इस्लामाबाद में हो, इसमें आपको अगर आप परेशान क्यों होता है? ये थोड़ा Thank you for your question. एक तो मैं समझता हूँ, एहसान के लिए हम इंतजार करते हैं। भुट्टो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बेनामी अकाउंट भी सियासी इंजीनियरिंग है। जाली अकाउंट्स केस में जेआईटी बनाई गई जिसमें अहम इदारे को शामिल किया गया। क्या ऐसे